Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, I have already taught two courses in this program, this virtual campus of ComSets. This is my third course, and this course is e-commerce. So I think most of the students must be knowing me, who have already registered Introduction to Computer Programming or Operating System course that I have taught here previously. Okay, for the students who are taking the course first time with me, I would like to introduce myself. As I said, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin. I have been given this e-commerce course, and this is my profile. I have done my Masters in Computer Sciences from Quaid-e-Azam University, Islamabad, in way back 1979-81. Since then, I have been engaged in this IT industry. I have done my specialization from France. It was basically an informal specialization which I have done in satellite image processing and further remote sensing and GIS. For the last 32 years, I've been serving in different organizations, national and international level, at middle and top management level. And I'm all the time engaged with this IT industry. One thing that I have done in the last 32 years is my association, my affiliation with academic. I have most of the time involved in teaching, and I have been teaching computer sciences courses throughout my professional career. I have served different organizations, including Pakistan Atomic Energy Commission, Pakistan Space and Upper Atmosphere Research Commission, SUPARCO, Jafrana Limited, Canada, and now I'm serving in the University ComSet Institute of Information Technology as General Manager IT. To my credentials, I have two big achievements. I've contributed in the establishment of Computer Training Center, University Grants Commission in 1983 at Islamabad, which was one of the center of excellence that has produced a lot of professional people, both for the research, for the industry, as well as the academics. My second achievement is the establishment of the satellite ground station of SUPARCO, where I have really contributed and given my golden professional period of my young age, where I have really contributed. This satellite ground station is one of the 13th ground station of the world and has highest throughput capacity among other competitors. So with that, one thing more, I have always been in touch with the computer tools, whether it's the older one, it's an assembly language programming, it's a C programming, Fortran programming, or the latest one like .NET, like PHP. So I have always been comfortable using the tools myself. So dear students, I'm sure that you will enjoy this course with me, and the course is e-commerce, and it is CSC 330. A little more introduction about the course, that the course is a 4-credit hour course, means 4, 3, 1. What does it mean? I'm sure you must be knowing up by this time. 4 means 4 credit hours, 3 means 3 hours of teaching or learning or listening my lectures, and 1 hour, 1 credit hour for the lab. This 1 credit hour of the lab means not 1 hour of working on your computer. It's mean that minimum 3 hours that you will spend per week on your personal computer or on your laptop doing the exercises and taking on the
lab assignments and lab exercises. Okay. So I would like to cover the topics today, which are introduction to this course that I've just introduced. I'll give you some more details regarding the objectives, outline, textbook, and some other relevant information. Then I also would like to talk about the delivery of the course, how I will deliver this particular course. Then the actual introduction of the e-commerce today, and then I'll talk about few more topics. Policy for the delivery, evaluation, and grading. Dear students, I've split the course into two tracks. Track number 1, where I will impart the theoretical knowledge regarding the e-commerce. I'll be covering the different business models, IT technical models, the technologies. Theoretical part will be covered in the track 1. For track 2, I'll be covering the technologies purely. For example, HTML, XML, Java, JSP, PHP, ASP, maybe ASP.NET, but it depends how good we are in our gaining the speed in this particular course. So I would like to give you a caution that you have to keep up the pace of both the tracks. ऐसा नहीं है कि आप थ्योरेटिकल पार्ट्स जो हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते रहें और प्रैक्टिकल पार्ट छोड़ दें, और द प्रैक्टिकल पार्ट आई एम श्योर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल लव स्पेंडिंग टाइम ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप डूइंग द लैब एक्सरसाइजेस, लेकिन उसके अंदर भी एक एतदाल रखना है. ओके, you need to understand that you have to cover both the tracks, and the final assessment will be based upon track 1 as well as track 2. Policy for the grading. There will be 4 quizzes that will carry 10% marks. 10% means you know that कि अगर 100 marks का course है तो 10 marks बाद में weightage जो होगी उसकी भी हो सकता है कि हर क्विज आपका 10 नंबर का हो, बट एट द एंड उसकी जो चारों क्विजेस की जो वेटेज होगी वो 10 मार्क्स होगी. Similarly, we will give you some assignments that you will be required to carry out and submit it to us. In addition to that assignment, I will be giving you some exercises also. But you are only bound to submit the assignments so that we can grade your assignments and give you some score, and that score will be adjusted against 10% of this course. तो 10 नंबर हो गए आपके assignments के. Then graded discussions. Graded discussions क्या है? Obviously this is a course where we need to initiate number of discussions. अच्छा, ये जो discussions हैं, although it will be some technical topics or some business models, some very interesting subjects, जिसमें के आपकी participation जो है that is much more important. उसमें जो quality है वो है कि quality of participation. Question इतने difficult नहीं होंगे usually, and I'll be giving or posing a very simple questions. लेकिन देखना ये है कि आप उसमें participate कैसे करते हैं, fresh ideas कैसे लेके आते हैं, innovative ideas क्या लेकर आते हैं, आपके mind में क्या है. So feel free, whatever is there in your mind, share it with us, share it with my team, so that we could assess कि how we are delivering this course, how you are gaining the knowledge, and what type of students or what type of professional we will be producing for this particular course. Then obviously एक मुश्किल पार्ट भी होता है जो कि हर स्टूडेंट को टेक अप करना पड़ता है, that is the examination. तो there will be 3 examinations. 2 will be midterms. Midterm को हमने स्प्लिट किया है सेशनल 1 एंड सेशनल 2. इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 25% होंगे.
12.5% ایچ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور 10% اور 15% بھی رکھ سکتے ہیں. I will just mention کہ 12.5% ہے, but maybe I will be more comfortable giving the weightage of 10% to the first sessioner and 15% to the second sessioner. But I have to check the policy of this program also with the program director. Then obviously there will be a final examination, and that final examination will carry 50% marks. گھبرائیے نہیں, اس میں کوئی رٹا نہیں لگانا ہے آپ نے. یہ بہت انٹرسٹنگ کورس ہے where you will learn. جب آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے میری کہ جب آپ یہ لیکچر سنیں گے تو just be attentive. Don't do too many things while listening the lectures. While you are listening the lecture, just concentrate. It will be just 70-75 minutes lecture. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ 70-75 منٹس کے اندر جسٹ کنسنٹریٹ آن دی لیکچر. جو میں چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں, کیونکہ میں ایسے ہی نہیں بولتا جاؤں گا. obviously I'll be explaining you lot of technical terminologies, lot of concepts. اور جو concepts ہوتے ہیں نا ان کو build up کیا جاتا ہے, تمہید باندھی جاتی ہے, ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر. تو یو اسٹارٹ بائی گیونگ سرٹن ایگزامپل. کوئی میں ایگزامپل تھرو کرتا ہوں اور پھر اس ایگزامپل کے انالیسس کرنا شروع کرتا ہوں اور پھر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں وچ آئی would like to impart, اور جو میں آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کانسیپٹس. تو لہٰذا جو بھی اس کورس کے دوران بات کی جاتی ہے اور جو میں اب بھی ایکسپلین کر رہا ہوں اس کا ایک آبجیکٹو ہے. اور اس وقت جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کروں فار دس پرٹیکولر کورس, آپ کا انٹرسٹ پیدا کروں اس کورس کے اندر. اور آئی ایم شیور جیسے جیسے you will keep on visiting the lectures, you will keep on progressing, or you will keep on following the book, you will keep on enjoying this course. Objectives highlight کر رہا ہوں جسٹ جو اچیو کرنا چاہتا ہوں اس کورس کے اندر. Number 1, to understand the role of e-commerce in world economy. That's very important. Then introduction and clear understanding of all types of e-commerce, associated technologies and their integration and effective interaction among these technologies. خالی ٹیکنالوجیز کی بات ہی نہیں کرنی ہے ہم نے. We just need to discuss کہ why I'm teaching you HTML, then HTML سے میں کیوں I'm talking about XML, then why I'm talking about different models, business to business model, business to consumers model. یہ ان کو ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ obviously ان سب کو انٹیگریٹ کر کر ہم نے ایک کانسیپٹ بنانا ہے اپنا, and that is the e-commerce. So I'll be talking about design and implementation of e-commerce applications and associated hardware, network and security infrastructure. اور سیکورٹی انفراسٹرکچر کو تھوڑا سا فردر ایلیبریٹ کریں کہ یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی پیمنٹ سسٹمز اینڈ میتھڈس. وی آر ریئلی انفارچونیٹ دیٹ ان دس پارٹ آف دا ورلڈ, اسپیشلی ان پاکستان, the internet payment, we have a lot of reservations and the people have a lot of reservation. The rest of the world has a lot of reservations. PayPal is a very familiar and common media that has been adopted by the world for the payments of all types of transactions made, most type of transaction made in the internet. But in most of the part of Pakistan, this PayPal is not available or is not provided for the payment purposes. So we need to take the risk and we need to take and throw our ATM cards or credit cards on the internet, and which involves the risk also. So being the expert of this course, جو کہ انشاءاللہ آپ ہوں گے, I would like you to understand کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. Then we need to talk about some business, financial, marketing and behavior model for e-commerce business.
وہ سارے ہم بیہیویئرز جو ہیں اور ماڈلز جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. مارکیٹنگ اینڈ سوشل امپیکٹس آف ای کامرس, اینڈ دین فائنلی ٹو گین اے پریکٹیکل ایکسپیرئنس ان سم آف دا ای کامرس ٹیکنالوجیز, جس کی کہ میں نے شروع میں بات کی, جو میں آپ کو ٹریک 2 کے اندر سائڈ بائی سائڈ انشاءاللہ کور کراتا رہوں گا. ٹیکسٹ بک. When I was given this course by the administration of this program, then I went up to explore the textbook which is available in the library of the university, or I was not much satisfied with the type of books available over there. Then I paid a visit to 2 or 3 big stores of Islamabad, big bookstores of Islamabad, and collected some information and shortlisted some books. Lekin finally mujhe bhi e-commerce ne help out kiya, and I spent some time on the internet and tried to find out the best books available on e-commerce. And finally I found out a book that is called E-commerce, Business, Technology and Society. اس بک کو سلیکٹ کرنے کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اٹ کورز آل دا 3 ایسپیکٹس. اٹ کورز دا بزنس, nitty-gritty of the business. It covers the technology also. That is the main part, that is essential part, that you should know that, and at least how much you should know that, we will talk about it. And then the society, that is very important. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں important ہے, کیونکہ ای کامرس میں ہماری سوسائٹی نے ایک نیا ریولیوشن لے آئے ہیں جس کو ہم socialization کہتے ہیں, social media کہتے ہیں. So this book covers all the 3 aspects. Once again, unfortunately, جو بک مجھے اس بک کے جو ایڈیشن تھے جو مجھے ویب پہ نظر آئے وہ اٹ واز 10th edition, 9th edition. Then وہ ریورس انجینئرنگ کی. I went back to my library and I went back to the bookstores and I was a bit disappointed knowing that کہ only 4th edition جو ہے وہ بک کا ری پرنٹ فارم میں انڈر ویسنس ہمارے بک سیلرز نے پاکستان میں اس کو پرنٹ کیا ہے, لیکن تھوڑی سی محنت کریں تو 5th اور 6th ایڈیشن بھی مل جاتا ہے. سو آئی واز لکی, آئی کاٹ ہولڈ آف 7th ایڈیشن, اور دیر آر 6 ایڈیشنز, ویری فیو اویلیبل, بٹ کامنلی 4th ایڈیشن اویلیبل ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, ڈونٹ وری. آپ نے اگر آپ کو 4th ایڈیشن وچ از کامنلی اویلیبل, میں نے ایکسپلور کیا ہے کہ راولپنڈی میں, لاہور میں اور کراچی میں 4th ایڈیشن جو ہے وہ کامنلی اویلیبل ہے, 6th بھی اویلیبل ہے. تو آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس کا تھیوریٹیکل پارٹ ہے وہ 4th ایڈیشن سے آنورڈ آلموسٹ اس میں میجر چینجز کوئی نہیں ہے زیادہ. ہاں, جو امپورٹنٹ چینجز ہیں وہ ہیں اسٹیٹسٹکس کے اندر. فیس بک کیسے ایوالو ہو رہا ہے, ٹویٹر کیسے ایوالو ہو رہا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے, تو اس کی بھی آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بہاف پہ آئی ایم اسپینڈنگ لاٹ آف ٹائم آن دی انٹرنیٹ اینڈ کلیکٹنگ دی لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس اینڈ لیٹسٹ فگرز. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ 4th ایڈیشن آپ کو ملتا ہے یا 5th یا 6th ملتا ہے, آپ اس کو فالو کرتے جائیے, اور جو لیکچر کی سلائڈز ہیں اس کو اس کے ساتھ آگمنٹ کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ آپ ایک بہت اچھے طریقے سے اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اس کورس کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور اس میں کامیابی حاصل کر سکیں. اس کے بعد ایک اور بک ہے جو جس نے مجھے امپریس کیا. ڈیٹ بک ہے دی کمپلیٹ ای کامرس بک. میں نے تو پہلے سوچا صرف ٹائٹل ہی سے لگتا ہے کہ کمپلیٹ ای کامرس بک ہے, لیکن جب میں نے دیکھا تو واقعی اس میں اٹ کنٹینز لاٹ آف مٹیریل فار ڈیزائن, بلڈ اینڈ مینٹین اے سکسیسفل ویب بیسڈ بزنس. تو آئی تھاٹ کہ مجھے اس بک کو ایز اے ریفرنس بک کے طور پر انٹروڈیوس کرانا چاہیے. اوکے, جیسے کہ میں نے کہا کہ the course will be comprising 2 tracks. Track 1 will be based upon the some text, اور وہ text جو ہے I have picked up from the e-commerce, technology, business یا business, technology and society, اور یہ 7th اور 6th ایڈیشن میں سے ہی میں نے آؤٹ لائن بنائی ہے. Then the second part میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ I'll be covering HTML, XML, JavaScript, PHP, اور کوشش کریں گے کہ کچھ اور بھی اوپن سورس ٹیکنالوجیز کے اوپر فوکس کیا جائے تاکہ آپ لوگ جو ہے
کنوینئنٹ بھی ان کو اڈاپٹ کر سکیں، جو کہ فیوچر بھی ہے. اوکے، جب میں یہ شروع کروں گا HTML اور یہ والا پارٹ ٹریک 2 یوز کروں گا تو میں آپ کو بڑے یوزفل اور انٹرسٹنگ قسم کی ویب سائٹس بتاؤں گا جہاں پہ کہ آپ کو کسی بک کو پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو اسپینڈ سم ٹائم، ڈاؤن لوڈ سم ٹیوٹوریلز. بائی دی وے میں نے بھی کچھ ٹیوٹوریلز جو ہیں انٹرنیٹ سے ہی پک اپ کیے ہیں اور میں نے آپ کے لیے وہ ایکسپلین کروں گا، اور اس کے اندر بہت اچھی ایکسرسائزز آپ کو، ریئل ٹائم ایکسرسائزز آپ کو ملیں گی اور آپ انجوائے کریں گے. کیونکہ یہ کام میں دوبارہ سے آپ کے لیے پھر سے یہ اسٹوڈنٹ بھی بن گیا ہوں اور ٹیچر بھی بن گیا ہوں. یہ کام میں آج کل کر رہا ہوں اور میں انجوائے کر رہا ہوں. آئی ایم شیور آپ بھی انجوائے کریں گے. Detailed breakdown, I have a tentative detailed breakdown, لیکن نارملی میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا. It depends upon کہ when I am teaching how much time I take to explain a certain topic. کیونکہ جب ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کو فردر کتنا ایکسپلین کرنا چاہیے اور اس کو کتنا اسکویز کرنا چاہیے. تو ایک ٹینٹیٹیو آؤٹ لائن ضرور ہے اور I will try to follow this tentative outline, but I will not be very rigid in following this tentative outline. By the way, this tentative breakdown of the outline of 32 lecture is available at the course website, جو کہ میرے جو ٹیچنگ اسسٹنٹ ہیں اور جو میرے فیلو ٹیچرز ہیں جو مجھے اسسٹ کر رہے ہیں اس کورس میں، وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے اس پرٹیکولر پورٹل کے ذریعے. اوکے، لیٹس اسٹارٹ ناؤ. تھوڑی سی اب ہم آ جائیں اس کے پریکٹیکل کورس کی طرف. فیس بک، دا نیو فیس آف ای کامرس. نیو فیس آف ای کامرس کیوں کہتے ہیں؟ دا فیس بک از کنسیڈرڈ ٹو بی اے نیو فیس فار دا ای کامرس ایز دیر آر نمبر آف ایپلیکیشنز available for the users that enable them to interact through the internet for online purchasing, online transactions. These are called online channel, and you can buy using these channels and you can carry out different transactions. So this particular concept has really changed the face of e-commerce. کیسے یہ بات آپ کو بھی نہیں سمجھ آئے گی، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. So let's start our discussion. اور میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ do you use Facebook؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو فیس بک یوز کرتے ہیں؟ I'm sure most of you do use Facebook. Why? I'm very much confident. آپ کا جواب تو میں سن نہیں سکتا، آپ کا جواب میں نے سنا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ 90% اسٹوڈنٹس نے کہا ہوگا ایٹ لیسٹ کہ یس وی نو فیس بک. اب میری ایزمپشن کیوں ہے اتنی اسٹرانگ کہ آپ لوگ موسٹلی یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ 4 اکتوبر 2012 کو فیس بک ہیز اناؤنسڈ دیٹ ٹوڈے وی ہیو کراسڈ اے سائیکولوجیکل بیریئر آف رجسٹرنگ 1 بلین یوزرز ایٹ فیس بک. 1 بلین ڈیجٹس میں کاؤنٹ کریں نا تو 10 ڈیجٹس بنتی ہیں، یعنی کہ 1/7 پاپولیشن آف دا پلانٹ. مطلب ہر 7واں آدمی فیس بک یوز کر رہا ہے. اگر ہر 7واں آدمی فیس بک یوز کر رہا ہے تو یہ تو کوئی 14% بنتا ہے، تو پھر میں 90% کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی ایج میں وہ ان کی تعداد اگین بہت زیادہ ہے فیس بک کے اندر، رجسٹرڈ یوزرز کے اندر. اور جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے، جو کہ باقی اسٹوڈنٹس ہیں تعداد ان ٹرمز آف پرسنٹیج اگر دیکھا جائے کہ یونیورسٹی کے 90% اسٹوڈنٹس جو ہیں یوزلی فیس بک کے ساتھ یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے اندر رجسٹر ہوتے ہیں. پھر جو اسٹوڈنٹس آئی ٹی پڑھ رہے ہیں، اور آپ بھی آئی ٹی پڑھ رہے ہیں، تو پھر آئی ٹی کا تو ہر بچہ جو ہے اس کو فیس بک کا پتہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پریویلیجڈ لوگوں میں سے ہیں. پریویلیج ایک ایسا لفظ ہے جو میں بعد میں جسٹیفائی کروں گا، جو کہ فیس بک کو یوز کر رہے ہیں. یعنی کہ 1 بلین، اور یہ جو 1 بلین کی فگر ہے نا، یہ 4 اکتوبر
2012 کی فگر ہے, 4 اکتوبر 2012, یعنی کہ آلموسٹ 18-20 مہینے پہلے کی فگر ہے. اور یہی فگر مجھے مل پائی ابھی انٹرنیٹ پہ. میں نے ریسنٹلی جب ایکسپلور کرنے کی کوشش کی, آئی ایم شیور کہ تھوڑی سی اور محنت کروں تو پتہ چل جائے کہ آج کے دن اس کے رجسٹرڈ یوزرز کتنے ہیں. چلیں آپ ٹرائی کیجئے گا. Have you purchased anything based on an advertisement at internet? یہ بڑی مزے کی چیز ہے اور میں اس کے بارے میں بھی کانفیڈنٹ ہوں کہ یس, آپ میں سے بہت سارے سے لوگ ہوں گے جنہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر ٹرانزیکشن کی ہوگی. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ بعد میں کورس میں آئیں گی, لیکن امیجیٹلی جو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے انٹرنیٹ سے, اور یہ ہے بگ ڈیٹا ان ٹوڈیز بزنس اینڈ ٹیکنالوجی انوائرمنٹ. انہوں نے یہ ڈیٹا پبلش کیا. ویسے تو بہت سارے پوائنٹس تھے لیکن میں نے چند پوائنٹس یہاں پر پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے کلیکٹ کیے. 2.7 زیٹا بائٹس آف ڈیٹا ایگزسٹ ان ڈیجیٹل یونیورس ٹوڈے. اب یہ 2.7 زیٹا بائٹ, آپ کو پتا ہے پیٹا بائٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا, ٹیرا بائٹ کا تو یقیناً سنا ہوگا, میگا بائٹ, اس کے بعد گیگا بائٹ, اس کے بعد ٹیرا بائٹ, اس کے بعد پیٹا بائٹس, تو اب ہے یہ زیٹا بائٹ. چلیں یہ بھی ایک چھوٹا سا کوئز ہے, آپ ایکسپلور کریں کہ زیٹا بائٹ ہوتی کتنی ہے. یہ بہت بڑی فگر ہوگی جو کہ آپ لکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے ڈیجٹس کے اوپر بیس کرتی ہے. IDC estimate that by 2020 the business transaction on internet business to business and business to consumer, یہ جو B2B ہے business to business and B2C ہے business to consumer, ہم اس پہ آئیں گے انشاءاللہ, اور اس کو ہم تفصیل سے پہلے میں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا, اور پھر جب ہم اس پرٹیکولر چیپٹر پہ پہنچیں گے تو ہم اس کو اور بھی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو ایکسپلور کریں گے. لیکن جو پوائنٹ میں یہاں پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں, کنوے کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 450 بلین یوزرز پر ڈے ٹرانزیکشن ایسٹیمیٹ کی ہے, اور نارملی یہ ایسٹیمیشن جو ہے بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے. اب 450 بلین کا مطلب ہے کہ اگر 2020 میں ہماری پاپولیشن جو ہے آسانی کے لیے ازیوم کر لیتے ہیں, ویسے تو 10 بلین سے یقیناً زیادہ ہوں گے ہم, لیکن اگر ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ اگر 10 بلین بھی ہے تو پر پرسن 45 ٹرانزیکشنز. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ تو بے تحاشا ٹرانزیکشنز کر رہے ہوں گے. جو کمپنیز ہیں وہ شاید 100,000 ٹرانزیکشن, یا ہو بھی سکتا ہے کہ ملین ٹرانزیکشنز پر ڈے کر رہی ہوں گی, جیسا کہ یہ امیزون ہے اور سائٹس ہیں جو بزنس ٹرانزیکشنز کر رہی ہوتی ہیں, لیکن انڈیویجول یوزرز جو ہیں وہ بھی یہ ٹرانزیکشنز کر رہے ہوں گے. فیس بک اسٹورز ایکسیس اینڈ اینالائز 30% پیٹا بائٹس آف یوزر جنریٹڈ ڈیٹا. اب یہ بڑے مزے کی چیز ہے, یہ میں نے اس لیے پوائنٹ یہاں پہ مینشن کیا کہ 30 پیٹا بائٹس یوزر ڈیٹا جس کو کہ وہ اینالائز کر رہے ہیں. یعنی کہ اینالائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ڈیٹا انٹر کیا ہوا اور بس پڑھا ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا. وہ اس کے اوپر مختلف ٹرینڈز انالیسس کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیو گروپس کون کون سا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک جو ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, پبلک کس قسم کی کامرس میں انٹرسٹڈ ہے, پبلک کس قسم کے بزنس میں انٹرسٹڈ ہے, پبلک کس قسم کی فیسیلیٹیز میں انٹرسٹڈ ہے. اور یہ سارے کے سارے جب تک کہ آپ ڈیٹا کے انالیسس نہ کر سکیں, ڈیٹا مائننگ نہ کر سکیں, تب تک آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ اس ڈیٹا کے 30 پلس پیٹا بائٹس ڈیٹا کے انالیسس اور مائننگ ہو رہی ہے بائی فیس بک, اور جو کہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں جو کہ فیس بک کو ایک خاص ڈائریکشن میں اور آپ کے ای کامرس کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے جائیں گے. یہ پوائنٹ میں نے جان کے ایمفیسائز کیا ہے کیونکہ آگے اس پوائنٹ کو میں یوز کروں گا, ایک اور کانسیپٹ جو میں آپ کو بعد میں انٹروڈیوس کروں گا. More than 5 billion people are calling means mobile call, فون کال, ٹیکسنگ, میسیجز, SMS, ٹویٹنگ, انعام دے دیا ٹویٹر کے اوپر جب آپ میسیجز دیتے ہیں اس کو ٹویٹنگ کہتے ہیں, اینڈ براؤزنگ آن موبائل فونز ورلڈ وائڈ. 5 billion people, 5 billion people is almost everyone. 5 billion کی ہے کہ ایک آدمی کئی بار آتا ہے
ایک یوزر جو ہے وہ دن میں 6 دفعہ آتا ہے تو وہ 6 ٹرانزیکشنز کاؤنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 بلین میں سے 5 بلین جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, لیکن اسٹل 5 بلین ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں, دیٹ از اے ہیوج ٹرانزیکشن. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا تو یوز کر رہے ہیں اور آپ بھی یقیناً یوز کر رہے ہیں, تو پھر جانا کس ڈائریکشن میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آر یو کنسرنڈ اباؤٹ دا پرائیویسی آف دا انفارمیشن یو ہیو پوسٹڈ آن دا فیس بک, یس اور نو. میں نے کہا کہ یو آر لیسٹ بادرڈ. وائی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ فیس بک جو ہے کتنا 30+ پیٹا بائٹ ڈیٹا کی انالیسس کر رہا ہے ڈیلی. ٹرینڈز فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کیا پسند کرتے ہیں, کیا پسند نہیں کرتے, آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے. تو اب میں نے اس سے ایک چیز ایکسٹریکٹ کی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی میں نے اس میں کنکلوڈ کیا ہے خود سے ایک چیز کو. وہ یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک فیس بک کی پالیسی تھی کہ اونلی یور فرینڈز ول نو اباؤٹ یور فیس بک پروفائل. پرائیویسی, وہ پرائیویسی آپ کو کانفیڈنس دے رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ کانفیڈنس دیں گے تو آپ آئیں گے, آپ رجسٹر ہوں گے, ان کا ٹارگٹ اچیو ہوگا. لیکن اب ان کی پالیسی کیا ہے؟ نو پرائیویسی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اور میں, ہم لوگ وی آر لیسٹ بادرڈ, وی مینز موسٹ آف اس آر لیسٹ بادرڈ ریگارڈنگ اوور پرائیویسی آن دی انٹرنیٹ. ہم تو شہرت چاہتے ہیں, ہم تو ایکسپوئر چاہتے ہیں, ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس پہ بھی بڑے مزے مزے کے کانسیپٹس ہیں جو میں شاید آج یا اگلے لیکچر کے اندر پریزنٹ کروں گا کہ ہم کرتے کیا ہیں اور کیسے یہ ای کامرس جو ہے اس کا یہ جن جو ہے بوتل سے باہر آ گیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پرائیویسی نہیں چاہیے. ہمارے کلچر کے اندر, پاکستان کی اگر بات کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ینگ جنریشن از لیسٹ بادرڈ. میرا سٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ تھوڑا سا اس کے اندر کریکشن کرتے ہیں. ینگ جنریشن, ہماری جو سینئر سٹیزن ہیں میرے جیسے یا مجھ سے تھوڑے سے 10 سال بڑے سینئر سٹیزن جو ہیں, وہ تو بڑے کیئرفل ہیں, لیکن ینگ جنریشن نہیں ہے. اور ینگ جنریشن میں جو موسٹ آف دی پرسنٹیج ہے فیمیل اسٹوڈنٹس کی, فیمیل بچیوں, مطلب بچیوں کی کہہ لیں, فیمیل کی, وہ تھوڑی سی ابھی بھی کنسرنڈ ہے. کیونکہ ہمارا سوشلائزیشن جو ہے ہمارے کلچر کی وجہ سے کچھ باؤنڈریز ہیں, کچھ ریسٹرکشنز ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پسند نہ بھی کرتی ہوں, لیکن وہ کلچر کی وجہ سے تھوڑی سی پرائیویسی چاہتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود بھی اسی جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ کی ایج سے میں نہیں ہوں, میں سینئر لوگوں کی جنریشن میں آتا ہوں. تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو فائنڈ می آؤٹ آن دی فیس بک. آلدو میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے فیس بک پہ اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا ہے. لیٹ اس سی کہ ہماری ملاقات ہوتی ہے فیس بک پہ یا نہیں. ٹھیک ہے, اوکے, تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. ای کامرس کے ٹرینڈز دیکھتے ہیں کیا ہے. اب میں نے یہاں پہ ایک مترزہ فگر بھی دی ہے کہ 2010 2011 اینڈ آنورڈز. ایکچولی تو مجھے شروع سے چلنا چاہیے تھا, لیکن وہ اسٹارٹ کا تھوڑا سا بورنگ ہے. اب وہ بھی میں اگلے لیکچر میں خیر کور کروں گا, آئی ایم باؤنڈ, کیونکہ وہ پارٹ ہے ہمارے اس کا. لیکن 2010 اور 2011 سے آنورڈ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ہمیں ایک نئی ڈائریکشن کی طرف لے گیا ہے. اور اس کے تینوں ایسپیکٹ جو ہیں جو ہمارے اس ٹیکسٹ کا پارٹ ہے, بزنس, ٹیکنالوجی اور تیسری چیز سوسائٹی, ہم تینوں ایسپیکٹس کو وی لائک ٹو کور اینڈ سی کہ یہ ٹرینڈ ہے کیا ای کامرس کا, جو کہ ہمیں, اور ہم کس ڈائریکشن میں لے کر جا رہا ہے. یعنی کہ بزنس کس ڈائریکشن میں لے جائے گا ہمیں, ٹیکنالوجی جو ہے ایگزسٹنگ کیا ہے, فیوچر کی کیا ہوگی اور ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے, اور سوسائٹی جو کہ فورس کر دیا سوسائٹی نے کہ ماڈل چینج کر دو بھائی, اپنا ٹریڈیشنل سیلنگ کا بزنس ماڈل نہیں چلے گا. اب سوسائٹی نے بتایا کہ کیسا ماڈل ہونا چاہیے بزنس کا, کیونکہ
परचेजर तो हम है ना, एज ए सोसाइटी सेलर भी हैं हम, तो हमें ट्रेंड सेट करना है ई कॉमर्स को सामने रखते हुए। टेक्नोलॉजी को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, हम उसकी भी बात करेंगे और सोसाइटी की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस, न्यू सोशल e-commerce platform is emerging based upon networks and support by advertising. पहले एडवर्टीजमेंट थी कि आप निकलते थे यहाँ से लाहौर के भी जा रहे हैं, पोस्टर्स देख रहे हैं, वॉल चॉकिंग देख रहे हैं, लेकिन अब सोशल ई कॉमर्स है। और जो सबसे अच्छी और मज़े की बात ये है कि आप पहले किसी वेबसाइट पे जाते थे, आप कहते थे कि एक आपको ऑप्शन देता है कि वुड यू लाइक टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी तो वो देखता था, अगर आपको अच्छी लगती है तो क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, और फिर किस फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहेंगे वो इन्फॉर्मेशन भी देते थे। और अब क्या है रिसेंटली, अब बड़े मज़े की बात है, सिर्फ एक बटन दिया हुआ होता है उन्होंने वहाँ पर, यू लाइक इट, आप सिर्फ कहें यस। अब उसको पता है आपके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, उसको पता है आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। आपने जैसे ही कहा आई लाइक इट, एडवर्टीजमेंट हो गई, और ये एडवर्टीजमेंट जो है उस प्रोडक्ट की, उस चीज की जिसको आपने पसंद फरमाया, वो उसको आपने बूस्ट कर दिया, ठीक है, उसके आपने स्टार्स में इजाफा कर दिया। सोशल एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स शो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। और अब पहले था ना कि आपको टाइम मिले ना मिले, कब आप बैठते हैं कंप्यूटर के ऊपर, फिर आपका ओहो लाइट चली गई, इंटरनेट नहीं चल सकता, कंप्यूटर नहीं चलेगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब आपके मोबाइल फ़ोन में आ गया, और अभी मैं बात करता हूँ वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर तो इंटरनेट अब 3GB है और 4GB अनाउंस हो गया। इसी महीने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3G और 4G की भी ऑक्शन कर दी। अब तो एक बूम आएगा, एक सैलाब आएगा, और यकीनन ये जो मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है अब लोग पसंद करेंगे कि हर वक्त कनेक्टेड रहें इंटरनेट के साथ। सो ऑनलाइन बिजनेस continues to strengthen profitability by referring business model and relying the capabilities of the internet. इंटरनेट की बेसिक कैपेबिलिटी तो कनेक्ट करना है, किन को कनेक्ट करना है, जो लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। मैंने I've purchased rather I've received a gift from my children last night. They have given me the BlackBerry, और जब मैंने उसको कॉन्फ़िगर किया और मैंने उसको व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्फ़िगर किया, तो जैसे ही मैंने व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्फ़िगर किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे तमाम जो मेरी एड्रेस बुक के अंदर जितने नंबर्स थे, मुझे फौरी तौर पर पता चल गया कि व्हाट्सएप जो है वो कौन कौन लोग यूज़ कर रहे हैं, मेरे कौन कौन से साथी इस वक्त ऑनलाइन है, कौन अवेलेबल है, कौन अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा ना मेरी एज वो है कि मैं यूज़ नहीं करता था, लेकिन अब आप लोग फोर्स कर रहे हैं एल्डर्स को कि वो भी आ जाएं और हिम्मत करके इस दरिया में छलांग लगा दें, राधे समंदर में छलांग लगा दें। So retail e-commerce resumes double-digit growth, 12.5% annually, 6 times faster than the traditional retails. मजे की बात आपको ये बताऊं कि जो ट्रेडिशनल ग्रोथ है ना, रिसेशन आया पिछले चंद सालों में, आपने देखा कि एक रिसेशन आया और नोज डाइव हुआ, इसकी भी हम बात करेंगे। जब हम हिस्ट्री में जाएंगे ना तो हम बात करेंगे कि तकरीबन 2000 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था, जब .com जो है वो नोज डाइव हो गया था, जब कोलैप्स कर गई थे स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स कर गया था, और .com जो था, ये .com ही है जिसने इसको रिवाइव किया। ये मज़े की डिस्कशन है, इंशाल्लाह हम इसको आगे लेक्चर में जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बात बतानी थी कि जो ट्रेडिशनल है वो 2 और 3% के ऊपर है ग्रोथ रेट, क्योंकि तो नेगेटिव में चला गया था ना, ग्रोथ तो ख़त्म हो गई थी, रिसेशन ही इतना आया था। अब खुदा करके दोबारा से रिवाइव हुआ और 2-3% पे है जो आपकी ट्रेडिशनल कॉमर्स है। लेकिन जो इंटरनेट के ऊपर ग्रोथ है कॉमर्स की, जो ई कॉमर्स की ग्रोथ है, वो जनाब 12.5% है, यानी कि 2 डिजिट में आ गई। 9.9 को क्रॉस करके 10 को क्रॉस किया तो 2 डिजिट के अंदर ये आपकी ग्रोथ आ गई, डबल डिजिट के अंदर आ गई ग्रोथ। ट्विटर कंटिन्यूज टू ग्रो। जो चीज़ आपको पता चली, कोई चीज़ आपने अच्छी देखी, आपने फटाफट ट्वीट कर दिया, तो दैट मीन्स के क्विक रिएक्शन, क्विक पब्लिसिटी। द बैंडविड्थ ऑफ द इंटरनेट ग्रोज
especially for the entertainment. میں نے بتایا نا کہ اسی مہینے گورنمنٹ آف پاکستان ہیز آکشنڈ 3G and 4G. اب 3G اور 4G سے ہوا کیا ہے بیسیکلی, کیا امپیکٹ ہوا اس کا؟ ظاہر ہے کہ اب آپ کے موبائل فون کے اوپر آپ کو وداؤٹ بریک انٹرنیٹ کی فیسیلٹی آپ کو مل گئی, بینڈ وڈتھ مل گئی. جس فریکوینسی بینڈ کے اندر ہم چلے گئے نا, اس فریکوینسی بینڈ کے اندر زیادہ بڑی بینڈ وڈتھ ہے, آپ کے حصے میں بڑا چنک آتا ہے, اور آپ اس چنک کی مدد سے آپ انٹرنیٹ کو زیادہ طریقے سے, اچھے طریقے سے ایکسپلور کر سکتے ہیں. دو باتیں ہونی چاہیے تھیں. پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ زیادہ سے زیادہ پبلک تک پہنچے, وہ یقیناً نہ پہنچے گا زیادہ پبلک تک, اور دوسرے اس کی پرائس کم ہونی چاہیے تھی. لیکن بڑے انٹیلیجنٹ ہے نا لوگ, بزنس مین تو ہمیشہ بڑا شروڈ رہا ہے, کامیاب بزنس مین شروڈ رہا ہے. میرے اور آپ جیسا آدمی جو ہے اگر بزنس کرے گا اور ہم شروڈ نہیں ہیں تو ہمارے بزنس کا اللہ حافظ ہے. سو انہوں نے کیا کیا 3G کے بعد؟ انہوں نے یہ کیا کہ اناؤنس کر دیا, کل لاسٹ نائٹ ہی اناؤنس ہوا کہ ایک, میں نام نہیں لے رہا, ایک انٹرنیٹ یا موبائل سروس پرووائڈر ہے موبائل فون کا, انہوں نے ایگزسٹنگ ریٹس کے اندر بینڈ وڈتھ کو ڈبل کر دیا. یعنی کہ آپ 4 MB کی آپ نے بینڈ وڈتھ دی تھی, انہوں نے کہا بھائی اتنے ہی پیسے دو. یہ نہیں کیا کہ آپ اگر 400 روپیز دے رہے تھے بھی کل سے آپ 200 روپیز دے دیں, 4 MB ہم آپ کو 200 میں دیں گے. نہیں, انہوں نے کہا کہ بھی 400 روپیز آپ دیتے رہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کو 4 MB کی جگہ 8 MB دے دیں گے بینڈ وڈتھ جو ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اب آپ کے پاس زیادہ بینڈ وڈتھ ہے, اب آپ زیادہ انجوائے کریں گے, اب آپ کو کوئک رسپانس ملے گا, آپ اب شاید ہم سے بھی بات نہیں کرنا پسند کریں گے, اب اپنے موبائل کے ساتھ ہی لگے رہیں گے. آئی ہوپ کہ ایسا نہیں ہوگا. Small business and entrepreneurs continue to flood into e-commerce marketplace, utilizing infrastructure created by the industrial giants such as Apple, Facebook, Google, Amazon, eBay, you name it. یہ میں نے چند ایک لکھے یہاں پر مینشن کیے. انٹرپرینیورز اب ایسے آئیڈیاز آتے ہیں آپ کو نیٹ پہ بیٹھ کے, ینگ بچوں کو, پھر وہ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں. آئی وش, آئی ہوپ, آئی پرے فار یو کہ آپ اپنی ڈگری جلدی کمپلیٹ کریں, بجائے اس کے کہ کسی سیٹ کی نوکری کریں یا کسی آرگنائزیشن کی نوکری کریں. آپ انٹرپرینور بنیں اور آپ ایک اپنا بزنس سیٹ اپ کریں, اپنا آرگنائزیشن کا سیٹ اپ کریں, آپ لوگوں کو اپوائنٹ کریں, خود اپوائنٹ ہونے کی بجائے آپ لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز پیدا کریں. تو یہ جو انٹرپرینیورز ہیں انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا, انہوں نے جو سکسیس سٹوریز تھیں بڑے جوائنٹس کی, ایپل کی, فیس بک کی, گوگل کی, اس کو بیٹھ کے اسٹڈی کیا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. میں نہیں کہتا طریقہ واردات کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, ہاؤ دے ور سکسیسفل, انہوں نے کیسے یوز کیا تھا, اور ان کو انٹیلیجنٹ لوگوں نے ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر کے اس کے اندر رش کرنا شروع کیا, اور انٹرپرینیورز نے اس کو پراپر یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوا, بے تحاشا لوگ بزنس کی طرف آئے. اس سے کیا ہوا کہ بزنس ایکٹیویٹیز بڑھیں, اور اس سے نئے رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن ہوئے, جس کی کہ ہم بعد میں کریں گے. تو دیز ور دی سم پوائنٹس جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ تھے اور جو کہ فیوچر ٹرینڈس کی طرف جا رہے تھے. آئی وش کہ آئی کوڈ ٹاک اباؤٹ فیو مورس, لیکن مجھے تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا ہے اور کچھ نئے ٹاپکس بھی کور کرنے ہیں. تو بزنس کے بعد نیکسٹ ہے ٹیکنالوجی. یہ آ گئی ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی نے کیا کمال دکھایا, نئے ٹرینڈز میں کیا لے کے آئے. وائرلیس انٹرنیٹ کنیکشنز, آج کے دور میں جو لیٹسٹ جو آیا ہے دور, اس میں آپ کا وائی فائی ہے, وائی میکس ہے, اور جیسے میں نے بتایا 3G and 4G. وی آر لکی کہ پاکستان میں اکٹھے ہی 3G 4G اکٹھے ہی آ گیا. ٹھیک ہے نا, ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا کہ جی اب 3G آیا 4G کب آئے گا. 3G 4G آپ کو ہم نے اکٹھا ہی دلوا دیا. چلے, اب اس سے کیا ہوا, اس سے یقیناً کہ اتنی ایڈوانسمنٹ. پہلے آپ انٹرنیٹ کی تار ڈھونڈتے رہتے تھے, وہ کنیکٹر خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور وہ پنگ کر کے دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اور اب تو ضرورت ہی نہیں ہے, وائی فائی ہے, ڈائریکٹ آپ اپنے لیپ ٹاپ کو بغیر کسی وائر کے کنیکٹ کریں اے پی کے ساتھ, راؤٹر کے ساتھ, اور اپنے موبائل فون کو ڈائریکٹ آئی ایس پی کے ساتھ کنیکٹ کریں, یا وائی فائی. ہم جاتے تھے جا کر, پہلے کسی ریسٹورنٹ کے اندر جاتے تھے, جا کے پوچھتے تھے کہ بھئی فیسیلیٹیز, یہ فیسیلیٹی ہے,
فار ایگزامپل واش روم اچھا ہے, فار ایگزامپل ٹی وی ہے, پاکستان آسٹریلیا کا میچ آنا ہے, ٹی وی دیکھنا ہے, میچ دیکھنا ہے, اسکور دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس قسم کی چیزیں جا کے پوچھتے تھے. آج کے بچے جب کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں پہلا سوال ہوتا ہے وائی فائی کا کوڈ کیا ہے. اوکے, ہمارا اسٹائل چینج ہو گیا نا, کیونکہ ٹیکنالوجی نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیا. اب بچوں کے پاس پیرنٹ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, وہ وائی فائی کا کوڈ دیتے ہیں, جتنی دیر میں کھانا آتا ہے وہ اپنے 10 فرینڈس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ایک بڑے مزے کی بات جو لوگ کیا کرتے ہیں, یہ شاید ایک مت ہے کہ آپ جس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ اس سے بات نہیں کر رہے ہوتے, اور اس کے ساتھ آپ اس وقت بات کرتے ہیں جب وہ آپ اس کے ساتھ نہیں ہوتے. کتنے مزے کی بات ہے. وہ دوست جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس سے بات چیت کریں, وہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا, آپ اپنے موبائل پہ لگے ہوئے. ہاں, جب وہ اٹھ کے کسی دوسری جگہ چلا جائے گا تو وہ ایک پریویلیجڈ دوست بن جائے گا, کیونکہ اب آپ اس کو اپنے موبائل کے اوپر کنیکٹ کرا لیں گے اور آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے تھرو موبائل. تو جو فزیکل پریزنس ہے وہ اس کا پتہ نہیں کیا ہوا. یہ میں سوشل پوائنٹ کے اوپر ہے, میں مکس اپ کر دیتا ہوں چیزوں کو, کوشش کرتا ہوں کہ نہ کروں. ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے. اب موبائل کمپیوٹنگ اینڈ کمیونیکیشنز پلیٹ فارم بیسڈ اپون آئی فون, بلیک بیری اینڈ ادر اسمارٹ فونز, نوٹ بکس, computers and iPad becomes a reality and begins to challenge PC. پہلے تو صرف ہم اسی کی بات کرتے تھے پی سی کی, لیکن اب آپ پی سی کے بھی بڑے بڑے کمپیٹیٹرز آ گئے ہیں, اور اب سارے کا سارا پلیٹ فارم ہی چینج ہو گیا ہے. اور یہ سارے کے سارے جو کمپیٹیٹرز ہیں, یہ سارے کے سارے کمپیٹیٹرز جو ہیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی ہے جس کی ایڈوانسمنٹ ہے, جس نے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے فار سیٹنگ اپ نیو ٹرینڈز ان دی ای کامرس. Over millions of apps in Apple App Store are now available. آپ کی ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا تھا 250,000. تو what I did کہ میں نے لاسٹ نائٹ جلدی سے گوگل کیا, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ٹرم ہوگی نا, گوگل کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جی رجسٹرڈ یا ایپلیکیشنز, آن لائن ایپلیکیشنز اویلیبل آن ایپل اسٹور پہ کتنی ہیں. تو وہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ پتہ چلی کہ اکتوبر 2013 کو 1 ملین کراس ہو گئی تھی. اوکے, 2011 میں آپ کی بک میں لکھا تھا 250,000, اور اکتوبر 2013 میں 1 ملین سے زیادہ یہ ایپلیکیشنز جو ہیں آن لائن ایپس اویلیبل ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ اکتوبر 2013 سے اب 8-10 مہینے میں اب کتنی ہو گئی ہوں گی, کیونکہ میں نے اس سے زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کیا. Bandwidth prices fall as telecommunication companies expand their capacities with new technology. میں نے کہا نا کہ وہ یہ غلط بات ہے, پرائسز فال نہیں ہوئی ہیں بلکہ وہ آپ کو اسی پرائس میں ڈبل بینڈوڈ دے دی ہے, مجبور کر دیا ہے, پیسے اتنے ہی دینے پڑیں گے آپ کو. Computing and networking components prices continue to fall. ہاں, this is a fact. جو لیپ ٹاپ 1 لاکھ روپے کا ملتا تھا وہ آپ کو 70,000 میں مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو پہلے 70,000 میں ملتا تھا وہ 40 میں مل جاتا ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ اینڈ ویب سروسز ایکسپینڈ بزنس ٹو بزنس, یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ. بائی دی وے, جو آؤٹ لائن آئی ہیو پریپیئرڈ, آئی ہیو ناٹ ٹچ دی کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بٹ آئی ایم ٹیمپٹڈ. جو میں نے 3-4 ایگزامپلز اور 3-4 جگہ پہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ذکر کیا, مے بی آئی ول بی جسٹ ٹچنگ اپون دی کلاؤڈ کمپیوٹنگ, کیونکہ اس کا بھی ایک بڑا رول ہے اور اس کا بھی بڑا ایک امپیکٹ ہے آن دی ای کامرس. ریئل ٹائم ایڈورٹائزنگ بیکمز اے ریئلٹی ایز فرمز گین ان کمپیوٹنگ پاور اینڈ ڈیٹا بیس اسپیڈس. فیکٹ ہے, دا گلوبل پاپولیشن یوزنگ دی انٹرنیٹ کنٹینیوز ٹو ایکسپینڈ. اب بوڑھے لوگ جو ہیں بیچارے, وہ بھی, ان کو بھی فورس کر دیا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ جو ہے نا اس کو اگر یوز نہیں کرتے تو موبائل فون تو یوز کرنا شروع کریں. اور آہستہ آہستہ جو ٹچ پیڈ کے ساتھ اور بڑی اسکرین کے ساتھ موبائل فون آئیں گے تو نہ چاہتے ہوئے انہیں وہ بھی اشتہارات دیکھنے پڑیں گے اور سب کچھ اس فیز سے گزرنا پڑے گا جس فیز میں ہماری ینگ جنریشن انوالو ہے. نیکسٹ از دا سوسائٹی. Consumer and user generated contents at social network
tweets, blogs, wikis, and virtual lives keep growing, providing self-publishing forums. सबसे जो मजे की बात हुई है नए ट्रेंड्स के अंदर कि कंटेंट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स ने, सप्लायर्स ने नहीं प्रोड्यूस किए, कंटेंट्स आपने और मैंने किए हैं, कंज्यूमर्स ने प्रोड्यूस किए हैं कंटेंट्स. आपको कोई चीज पसंद है तो आपको पसंद है, आपने अपने दोस्तों को उसके बारे में कमेंट्स दिए हैं, तो बेसिकली सोसाइटी ने उसको टेक अप कर लिया है. सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन है सारी की सारी. और ये जो पीटाबाइट्स और जीटाबाइट्स की बात करते हैं कंटेंट्स, इसके 80 या 90% कंटेंट जो है वो जनरल पब्लिक जो है वो क्रिएट करती है. तो आपने और मैंने और सोसाइटी ने ये कंटेंट्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं और नए ट्रेंड्स को सेट करने में हेल्प किया है ई कॉमर्स के. Newspapers and traditional media adopted online interactive models. न्यूज़पेपर जो बेचारा प्रिंट मीडिया के अंदर था और अल्लाह ना करे उसी में रह गया तो वो रह गया, क्योंकि अब कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है. अब लोगों के पास न्यूज़पेपर अखबार पढ़ने के भी टाइम नहीं है. हाँ, अगर मोबाइल फ़ोन पे आता है, न्यूज़ अलर्ट आता है किसी न्यूज़पेपर को, उसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मोबाइल पे देखना है या अपने लैपटॉप पे देखना है, देन इट्स ओके. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जब प्रिंट मीडिया से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले गए तो वो जो एडवर्टाइजमेंट वाला कॉन्सेप्ट था ना कि आपने इश्तार देना है अखबार में, अब इश्तार अखबार में नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट है और उसकी पूरी कहानी डिफरेंट है, उसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, उसकी साइंस डिफरेंट है, जो कि शायद ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह उसको भी जिक्र करेंगे. सोशल नेटवर्क्स इनकरेज सेल्फ डिस्क्लोजर वाइल थ्रेटनिंग प्राइवेसी. हम तो ये चाहते हैं कि प्राइवेसी मेंटेन रहे, लेकिन जो लोग एक्सपोजर चाहते हैं, जो रोल बनना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि वो जो ग्लैमर की दुनिया में आना चाहते हैं, वो अपने बारे में वो चाहते हैं कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करें. उर्दू में कहते हैं ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा. तो जल्दबाजी में वो कहते हैं बस नाम हो चाहे बदनाम ही क्यों ना हो. हमारी एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम हर इन दिस पर्टिकुलर वेरी रिस्पेक्टेबल कोर्स, लेकिन कुछ लोग बदनाम होकर नाम कमाना चाहते हैं और वो एक तकलीफ दे बात है कि वो that is threatening the privacy. Traditional media continues to lose subscriber as online interactive models gaining popularity. अब बाजार कौन जाए शॉपिंग करने के लिए, इसके लिए भी बड़े मज़े के कॉन्सेप्ट हैं जो इंशाल्लाह हम अपने नए लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. कॉपीराइट कॉन्फ्लिक्ट्स आर स्लोली बीइंग सेटल्ड are being settling down as an informal understanding between internet users and copyright owner is being developed. जो जिसका कॉपीराइट है ना उसको भी एक बात समझ में आ गई है कि मैंने जिंदा इन्हीं क्लाइंट्स के साथ रहना है, और जो क्लाइंट्स हैं उनको भी एक बात समझ में आ गई है कि कुछ तो कीमत देनी पड़ेगी किसी के कॉपीराइट की. तो एक बड़ा अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने जा रही है. पहले सिर्फ और सिर्फ बदएतमादी की फिजा थी, We didn't believe each other, ठीक है, और हर आदमी को फिक्र रहती थी कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा. लेकिन now there are certain internet standards which are being enforced through which this copyright act is also, और IPR intellectual property right जो है वो establish हो रहा है वक्त के साथ साथ. तो ये सोसाइटी जो है उसने कम से कम एक अच्छा काम किया, एक एतमाद स्टैब्लिश हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है अमंग द कॉपीराइट ओनर्स एंड द क्लाइंट्स. एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन द यूज ऑफ एंटरटेनमेंट मीडिया. ये एक बड़े मज़े की बात आपको बताऊं कि पहले रेडियो ख़त्म हुआ, फिर रेडियो की रिवाइवल हुआ, फिर वेब रेडियो आया, अब टीवी ख़त्म हुआ नहीं, जस्ट गोइंग टू ऑब्सोलेट. परेशान ना हो, टीवी डायरेक्टली नहीं खत्म होगा, वो जो ट्रेडिशनल टीवी आपने घर में रखा है ना वो खत्म हो जाएगा. अब बात करते हैं हम स्मार्ट टीवी की. ओके, नाउ वी वुड लाइक टू बाय अ स्मार्ट टीवी कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग यू टू द इंटरनेट, कैपेबल ऑफ डाउनलोडिंग दी वो क्या कहलाते हैं वो जो हाई डेफिनिशन बॉक्स जो है आपका, मैजिक बॉक्स जो है. अब आपको चाहिए वॉट वीडियो ऑन डिमांड,
آپ اپنی مرضی کی ویڈیو جو ہے نا، جب آپ کے پاس ٹائم ہو چلا ہے جتنی ویڈیو دیکھی ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم پھر وارٹ پہ گئے، جہاں تک مووی دیکھی تھی اس سے آگے جگائے اور اپنے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ نے دیکھ لیا، موبائل پہ دیکھ لیا آپ نے. تو اب آپ کا ٹی وی، سمپل ٹی وی سروائیو نہیں کر پا رہا. And your TV is bound to go into the area، کیونکہ سوسائٹی چاہتی ہے کہ اب خالی ٹی وی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اب ڈرامے کا ٹائم آپ جو مرضی رکھ لیں، اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے نا، کہ میں نے ڈرامہ کب دیکھنا ہے. اگر میں نے پیارے افضل دیکھنا ہے، ہمیں 8 بجے کا ٹائم نہیں ہے، 8 o'clock پہ آئی ایم ریکارڈنگ دس پرٹیکولر لیکچر، سو اٹ آئی ول گو دیئر، اور میں ویلٹ جو میرے بچوں نے ابھی رجسٹر کرایا ہے ویڈیو آن ڈیمانڈ، وہاں پہ کلک کروں گا، اس ڈرامے کو سٹارٹ کروں گا، سکون سے مڈ نائٹ جب مجھے ٹائم ملے گا وہ ڈرامہ دیکھوں گا، اپنی نیند خراب کروں گا. پارٹیسپیشن. اچھا ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں. وہ بات کیا ہے کہ یہ جو ٹی وی ہے نا، پہلے وہ موٹے سے پیٹ والا ٹی وی ہوا کرتا تھا، پھر وہ سلم ہونا شروع ہوا، سلم، اسمارٹ، پھر وہ LCD آ گئی، پھر LED آ گئی. آج آپ کو ایک بات بتاؤں، فیوچر میں یہ بھی ختم ہو جائے گا. ایک آپ کے پاس ایک سٹرپ ہوگی، آپ کے کمرے میں، آپ کے ٹی وی لاؤنج میں کتنی جگہ ہے وہ آپ سٹرپ لگا دیں گے اور اس سٹرپ کو کٹ کر دیں گے ریکوائرمنٹ کے حساب سے، اور جناب بٹن دبائیں گے اور اس سٹرپ کے اندر سے اسپیس میں 3D امیج بننا شروع ہو جائیں گے. ہولوگرام کی ٹیکنالوجی ہے کسی بھی ٹیکنالوجی پہ، اور جناب آپ بڑے مزے سے جو ٹی وی ہے وہ اسپیس کے اندر پکچرز بنیں گی جس کو آپ دیکھیں گے اور آپ انجوائے کریں گے. جب آپ سوئچ آف کریں گے تو نو ٹی وی، جسٹ آ اسٹرپ. یہ میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ فیوچر کی ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ سائنس فکشن میں اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. پھر پارٹیسپیشن آف ایڈلٹس، اس کی میں نے بات کی تھی کہ آپ لوگوں نے مجبور کر دیا ہے، میرے ایج کے لوگوں کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ آپ کے ساتھ جوائن کریں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ جوائن کریں اور سوشل میڈیا پہ جوائن کریں. اور جو مجھ سے زیادہ ایج کے سینئر سٹیزن ہیں، دے آر آلسو کنسیڈرنگ. میں نے دیکھا ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ بھی اب کہتے ہیں کہ یار ذرا بتاؤ تو صحیح سے کیسے استعمال کرنا ہے. میں نے اپنی بیٹی سے USA میں بات کرنی ہے، وہ کہتی ہے دادا ابو آپ اس طرح موبائل کے اوپر آئیں اور اس طرح کریں اور اس طرح آپ اسکائپ کریں اور اس طرح واٹس ایپ کریں. آپ کے لیے میں ایک شرٹ پرچیز کرنا چاہتی ہوں مارکیٹ سے، میں نے واٹس ایپ کر دی ہے، آپ مجھے دیکھ کے بتائیں آپ کو پسند ہے کلر یا نہیں پسند، آپ کے لیے جیکٹ کون سی خریدوں، آپ کے لیے کیپ کون سی خریدوں، جلدی سے مجھے دیکھ کے بتائیں واٹس ایپ پہ. اگر اب دادا ابو کو یہ امپورٹڈ گفٹ چاہیے اور دادا ابو چاہتے ہیں کہ پوتی جو ہے ان کے لیے گفٹ لے کر آئے، تو دادا ابو کو اس ای کامرس کے اندر، اس ٹیکنالوجی کے اندر رجسٹر ہونا پڑے گا. تو دیئر فور جو ایڈلٹس ہیں دے ہیو آلسو اسٹارٹڈ کنٹریبیوٹنگ اینڈ یوزنگ دس ٹیکنالوجی. اور ہماری سوسائٹی کے ہم نے بوڑھوں کو، جو سینئر، بوڑھا نہ کہا کریں بھی، سینئر سٹیزن جو ہیں، ہم نے ان کو بھی ایک خاص لائن پہ لگا دیا. اب آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے، کوشش کریں دادا ابو کو سکھا دیں کہ کیسے انٹرنیٹ یوز کرنا ہے، بس پھر آپ کو آوازیں دینا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. انٹرنیٹ سیکیورٹی ورسن ڈیو ٹو میلویئر، اسپیمز اینڈ آئیڈینٹی تھیفٹ اکرنس. جہاں بہت ساری پازیٹیو اور پروڈکٹیو باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ یہ جو ہے نا آئیڈینٹی تھیفٹ اکرنس، ایک بریگیڈیئر صاحب کی، ایک میجر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے نام سے ایک فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کنورسیشن ہو رہی ہے، پارٹیسپیشن ہو رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی تھیفٹ اکرنس. آج کل اس کے اوپر میڈیا میں بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے، امورل ہے اور ایلیگل ہے، ان ایتھیکل ہے. تو جہاں ہم بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم ایک چیز طے ہے کہ جب میجورٹی جو چاہ رہی ہے وہ اس ڈائریکشن میں لے کر جا رہی ہے میجورٹی، تو ہم بھی جس ڈائریکشن میں جائیں گے اس ڈائریکشن کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی لے جائیں گے اپنی سوسائٹی کو، اور ہم ای کامرس اپنی مرضی کا چلائیں گے انشاءاللہ. ہم پاکستان میں ای کامرس وہ چاہیں گے جو آپ چاہتے ہیں، جو میں چاہتا ہوں، جو ہماری سوسائٹی چاہتی ہے. اور اگر آپ جیسے ینگسٹرز جنہوں نے انٹرپرینور بننا ہے، جنہوں نے ای کامرس کی لے کر آگے چلنا ہے، تو آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیں کہ ہم اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ سنسیئر رہیں گے اور سچے رہیں گے. First 30 seconds
ٹائم کتنا ہے میرے پاس؟ تھوڑا سا ٹائم ہے. چلیے فرسٹ 30 seconds. First 10 years of the e-commerce represent just the beginning. Okay? 10 سال جو تھے وہ ایسے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ 30 seconds of the e-commerce. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب ایکسپلوژن. ٹیکنالوجی continues to evolve at exponential rates, disruptive business changes and new opportunities. جب ایک دفعہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انٹرنیٹ کے اوپر اور ویب کے اوپر، انٹرنیٹ اور ویب ان دو چیزوں کو کمبائن کر کے آپ ای کامرس کر سکتے ہیں، تو بس پھر ایک ایکسپونینشیل گروتھ جو تھی وہ ای کامرس میں آ گئی. The 21st century will be the age of digitally enabled social and commercial life, the outlines of which we can barely perceive at this time. ابھی زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے. I was participating in one of the training course in Korea where we were talking about the bridging the digital divide. یعنی کہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے اس کے گیپ کو برج کرنا ہے. ڈیجیٹل ڈیوائڈ کیا ہے کہ جو لوگ کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں اور جو لوگ کمپیوٹر یوز نہیں کر سکتے، ان کے درمیان میں ایک گیپ ہے، اس کو برج کرنا ہے. اور یہ یونائٹڈ نیشن کے ملینیم گولز کے اندر یہ ون آف دا گول واز ٹو برج دا گیپ بٹوین دی یوزرز ہیونگ دس ڈسکریمنیشن. سو ڈیجیٹل ڈیوائڈ کہتے ہیں اس کو. تو اس کو ختم کرنا ہے. لیکن ابھی میں یہ سوچ رہا تھا جب میں آپ کے یہ کورس کو پریپیئر کر رہا تھا کہ یہ تو بس برج ہوا، یہ تو 3G آیا، 4G آیا اور بس آیا کہ آیا. سو اب آپ نے ماں باپ کو تو لگایا تھا لیپ ٹاپ کے اوپر اور انٹرنیٹ پہ. اب میں نے آپ سے کہا دادا ابو کو اور دادی کو بھی اس کام پہ لگا دو. The next 5 years hold out extraordinary opportunities as well as risk of new traditional business, as it offers the possibility of extraordinary gains, social wealth as digital revolution is taking place. اس وقت ڈیجیٹل ریولیوشن ہو رہا ہے. اس وقت کچھ چیزیں ڈیفائن کرویں، اس وقت کچھ ایتھکس اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کو ڈیفائن کرویں، اور کچھ نہیں تو اپنی سوسائٹی کے بھی ڈیفائن کرویں آپ. اوکے؟ کیونکہ ان 5 years کے اندر یہ جو ٹریڈیشنل شاپنگ کا جن کو بس شوق رہ جائے گا نا، ونڈو شاپنگ کا، گھومنے پھرنے کا اور اس طریقے سے مارکیٹ میں جا کے شاپنگ کرنے کا، وہ آہستہ آہستہ ٹرینڈ جو ہے دیکھتے ہیں ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ بالکل ختم نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں تو آؤٹ ریٹ دینا پڑے گا انہیں. اوکے، یہ ایک اسٹیٹسٹکس ہے جو کہ آپ کی بک میں ہے. یہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ اس کو اگر آپ دیکھیں، اس کو جسٹ گو تھرو کیجئے گا. کہ میں نے آپ کی ٹیکسٹ بک سے اٹھائی تھی کہ یہ ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں کہ مینوفیکچرنگ ہے اور اس کے بعد سروسز ہیں، ریٹیل ٹریڈ ہے، سلیکٹڈ سروسز ہیں اور مرچنٹ ویئر ہاؤس کی ٹرینڈز ہیں جو یہاں پر آپ کو دیے ہیں، جو کہ پاس میں کیسا ہے. تو اگر آپ دیکھیں اس میں جو مرچنٹ ویئر ہاؤس کے جو ٹریڈ ہے نا، وہ تو اس میں زیادہ گروتھ نہیں ہے، وہ اسٹیگنٹ ٹائپ کا ہے، لیکن باقی جگہ پر گروتھ ہے. اور یہ کوارٹر وائز ہے. USA کا ایک رپورٹ جو پبلش ہوئی تھی اس کی ڈیٹیل ہے. یہ بس سم ہاؤ میری سلائڈ کے اندر اویلیبل تھی تو میں نے کہا آپ کو دکھا دیتا ہوں. ناؤ لیٹس واٹ از ای کامرس. میرا خیال ہے کہ یہ اب ہم کانسنٹریٹ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر، اور پھر ہم فارملی، ابھی تک تو آج کے لیکچر کا جو میرا آبجیکٹیو تھا وہ یہی تھا کہ کچھ انٹرسٹ کریٹ کیا جائے آپ لوگوں کا یہ کورس پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو آئی ایم شیور کہ آپ مینٹلی تیار ہو گئے ہیں میرے ساتھ اس جرنی کے لیے. اور اس جرنی میں جیسا وہ ورچوئل ریالٹی ہے نا، بائی دی وے یہ بھی ایک نیکسٹ کورس میں بات کروں گا میں اس کی. ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ورچوئل لائفز کو رجسٹر کیا ہوا ہے. وہ ورچولی زندہ رہنا چاہتے ہیں. اس کے اندر وہ باقاعدہ انویسٹ کرتے ہیں. $500 ملین کی انویسٹمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں لنڈن ڈالرز. اور وہاں پہ وہ اپنا انسٹنس کریٹ کرتے ہیں، اس کے لیے شاپنگ کرتے ہیں. اور جو پے پیل پہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کی 2011 میں، وہ $55 ملین کی ہوئی ہے. ہاؤ کریزی پیپل وی آر. ایک ورچوئل لائف ہے
ہم نے وہاں پہ اپنے آپ کو ایک لیے ورچوئل لائف کریٹ کی ہوئی ہے, وہاں پہ ہم پرچیزز بھی کرتے ہیں اپنی اس ورچوئل لائف کے لیے جو ہم نے اس سائٹ کے اوپر کریٹ کی ہے. میں اس کا ریفرنس دیکھوں گا انشاءاللہ, میں پھر اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کورس کو ورچوئل نہ لیجیے گا, ایٹ لیسٹ آپ جوائن کریں اور فل فلیج کانفیڈنس کے ساتھ جوائن کریں. اور آئی ایم شیور کہ اس کورس میں نہ صرف یہ کہ ہم بہت کچھ ایکسپلور کریں گے, مل جل کے ایکسپلور کریں گے, کچھ چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا, بتاؤں گا, راستہ دکھاؤں گا, کچھ آپ کی طرف سے جو فیڈ بیک آئے گا اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور جس ڈائریکشن میں میں آپ کو یہ کہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ہم واقعی اس ڈائریکشن میں جا بھی رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اینڈ ریسٹ انشاءاللہ ہم پھر اگلے لیکچر میں ہی بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ, اللہ نگہبان.